हाँ, इसको पीछे करने क्योंकि मुझे लोगों को देखना है. माइक तो गया रहमान साहब, बलजीज ताहिर साहब, परवेज रशीद साहब, मरियम औरंगजेब साहिबा, हमारे शेर राना फरमान अली खान साहब, हमारे दूसरे शेर राना मोहम्मद फारूक साहब और अस्तौर के शेरों और दलेरों और शेरनियों, अस्तौर की खूबसूरत वादियों और बुलंद पहाड़ों की तरह बुलंद हौसला और जज्बा रखने वाले शेरों, इस खूबसूरत वादी की तरह इसमें जो खूबसूरत झरने बहते हैं, उन शफाफ झरनों की तरह शफाफ दिल रखने वाले मेरे नौजवानों, बुजुर्गों, बहनों, बेटियों, बेटों और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले लोगों, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले लोगों, शहीदों और गाजियों के वारिसों, आप सबको मरियम नवाज की तरफ से अस्सलाम अलैकुम और आप सबको मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तरफ से और शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी बहुत बहुत अस्सलाम अलैकुम। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि ऐसे इलाकों में इतने सारे लोग आए किधर से हो भाई। चौगान के अवाम जिंदाबाद जिंदाबाद, अभी जब जलसा शुरू हुआ तो मरियम औरंगजेब साहिबा मुझे बता रही थी, हमने तस्वीर आपकी खींच के नवाज शरीफ साहब को लंदन में भेजी तो उन्होंने पूछा क्या वाकई ये चौगान का जलसा है। मुझे मेरे बच्चे ये पूछ रहे थे
चौहान के अवाम, अस्तौर के अवाम मुझे हाथ उठा के ये गवाही देंगे कि नवाज शरीफ ने दिल से आपकी खिदमत की है। और अभी मैंने नोट कर लिया है कि कॉलेज और इंटर कॉलेज, गर्ल्स का इंटर कॉलेज, उसकी डिमांड आई है। और बल्कि हाफिज हफीजुर रहमान साहब ने खुद ही ऐलान कर दिया है कि यूनिवर्सिटी जो है वो भी बनाएंगे, यूनिवर्सिटी का कैंपस स्टोर के अंदर। तो हाफिज हफीजुर रहमान साहब नवाज शरीफ साहब की तरह वादा निभाने वाले इंसान हैं, खिदमत में दिन रात एक करने वाले इंसान हैं। लेकिन मैं यहाँ आवाम को गवाह बना के कहती हूँ कि ये जो वादे इन्होंने किए ये इंशाअल्लाह पूरे करेंगे, लेकिन मैं भी इनसे इन वादों को पूरा करने पे मुकम्मल इसरार करूंगी, बल्कि राब्ता रखूंगी इंशाअल्लाह ताला। और मैं आगे बढ़कर उससे ये भी बात करना चाहती हूँ कि हम यहाँ सुनाए खवातीन भी बहुत तालीम याफ्ता हैं। मुझे देखने दें अपनी बहनों को, माओं को, जरा बेटियों को। मैं ये चाहती हूँ कि ना सिर्फ इनको कॉलेजेस और कैंपसेस यूनिवर्सिटी के मिले, बल्कि इनको लैपटॉप्स भी मिले, फ्री लैपटॉप्स इनको मिले। और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम और खुसूसन उनके तलबा को 4G की सहूलत भी मिलनी चाहिए। और गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों को ये हक भी मिलना चाहिए कि गिलगित बल्तिस्तान में जो भी तरक्की आए उसमें जो पहली जॉब्स और नौकरियों की क्रिएशन हो, उसमें सबसे बड़ा हक गिलगित बल्तिस्तान के अवाम और नौजवानों को मिलना चाहिए। अब गिलगित बल्तिस्तान को न सिर्फ खुद सूबा बनना चाहिए, जो कि जिस पे नवाज शरीफ ने काम पूरा कर लिया है। नवाज शरीफ का ये इंतखाबी वादा नहीं था, नवाज शरीफ का ये झूठा वादा नहीं था। तो नवाज शरीफ ने आईनी इस्तिलाहात के ऊपर 3 साल आपके सूबे के ऊपर काम किया, और इंशाअल्लाह इन झूठों के और इन जाली हुक्मरानों के किस्मत में नहीं है अवाम का कोई भी भलाई। तो ये सूबा भी इंशाअल्लाह आपको नवाज शरीफ बना के देगा, और आपका हक भी आपको नवाज शरीफ देगा इंशाअल्लाह ताला। और आपके जितने काम हो गए हैं, जो रह गए हैं, वो भी आपका नवाज शरीफ करेगा इंशाअल्लाह। और मुझे भी पता है कि नवाज शरीफ ने आपको तारीखी स्टोर की शॉन्टर पास के लिए 250 अरब रुपए दिए थे, लेकिन उसके फंड रोक दिए गए। इस जाली हुकूमत और जाली हुक्मरानों से हम और तवक्को भी क्या कर सकते हैं। और आज स्टोर के एक दूर दराज इलाके में भी ये नारा लग गया कि मुक गया तेरा शो न्याजी, गो न्याजी, गो न्याजी। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि स्टोर के गांव में ये नारा नहीं लगा। गुजरावाला से कराची तक, कराची से क्वेटा तक, क्वेटा से सकरदू तक, सकरदू से गिलगित तक, और गिलगित से आदस्तोर तक ये नारा लग गया है कि मुक गया तेरा शो न्याजी, गो न्याजी, गो न्याजी, जरा टिश्यू दे देंगे प्लीज, टिश्यू, शुक्रिया। और जिस तरह ये आया था ना, इंशाअल्लाह इसी तरह ये जाएगा। और दूसरा, गिलगित बल्तिस्तान में जो स्टोर रोड का एक हिस्सा मुकम्मल हो चुका है, दूसरे हिस्से के लिए नवाज शरीफ और हफीजुर रहमान साहब आपका हिस्से के दूसरा हिस्से के लिए टेंडर भी हो चुका है। अब 15 नवंबर को शेर पे मोहर लगाओ ताकि उस सड़क का बाकी हिस्सा भी मुकम्मल हो सके। याद आ गया ये नारा मुझे गिलगित बल्तिस्तान का बहुत पसंद है। आलो आलो, फिर से आलो आलो, वत्तो वत्तो, ये नारा मैंने सीख लिया अब यहाँ से। और एक और जरूरी बात कि ये शेरों की सरजमीन है, गिलगित बल्तिस्तान शेरों की सरजमीन है, और यहाँ किसी गीदड़ की लीडरी की गुंजाइश नहीं है। शेरों की धरती का लीडर भी एक शेर को होना चाहिए, और उस शेर का नाम है बिल्कुल फरमान अली साहब भी, और राना मोहम्मद फारूक साहब भी, और आपके दिलों का वजीर आला हाफिज हफीजुर रहमान,
اور اس گلگت بلتستان کے شیر کا نام ہے گیدڑ آتے ہیں، وہ پہاڑوں سے رات کو اترتے ہیں نا، آدھی رات کو چوری چھپ کے اترتے ہیں، اور جب صبح کی روشنی ہونے لگتی ہے تو بھاگ جاتے ہیں۔ اسی طرح جب گیدڑ آتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں، شیر ڈٹا رہتا ہے، شیر کھڑا رہتا ہے۔ تو جتنے بھی لوٹے ہو جائیں، شیر کھڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے بھائیوں، بہنوں، بچوں، نوجوانوں، ایک کام نہیں کرنا، لوٹوں کو ووٹ نہیں دینا، کیونکہ لوٹوں کی جگہ آپ کے غسل خانوں میں ہے، آپ کے پولنگ اسٹیشنز میں نہیں ہے۔ گیدڑ جب وعدے کرتے ہیں تو 2.5 سال بعد آ کے رونا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی الادین کا چراغ تو نہیں ہے کہ میں 2.5 سال میں بدل دوں۔ پہلے کہتے تھے 9 دن میں سب بدل دوں گا، اب 2.5 سال بعد آ کے عوام کو رو رہے ہیں کہ میرے پاس کوئی جادو کا چراغ نہیں ہے۔ تو جو گیدڑ ہیں وہ وعدہ کرتے ہیں، شیر وعدے نبھاتا ہے اپنے۔ گیدڑ صرف باتیں کرتے ہیں، شیر عمل کر کے دکھاتا ہے۔ اور گلگت بلتستان کے عوام یہ بات بھی جانتے ہیں کہ سلیکٹرز کوئی اور نہیں، سلیکٹرز صرف اور صرف پاکستان کے عوام ہیں، گلگت بلتستان کے عوام ہیں، اور استور کے عوام ہیں، چوغام کے عوام ہیں سلیکٹرز۔ اور جب سلیکٹرز یعنی کہ اصل سلیکٹرز، جن کا سلیکشن آئین بھی مانتا ہے، قانون بھی مانتا ہے، پاکستان بھی مانتا ہے، جتنی چاہو دھاندلی کر لو، جتنے چاہو مسلم لیگ نون کے لوگوں کو توڑ لو، بزدل لوٹے ہو سکتے ہیں، بزدلوں کو تم خرید سکتے ہو، لیکن تم گلگت بلتستان کے عوام کو نہیں خرید سکتے، کیونکہ بزدل لوٹے جھکتے بھی ہیں، بکتے بھی ہیں، اور گلگت بلتستان کے اور چوغام کے عوام اتنے بہادر ہیں، عزت والے ہیں کہ نہ جھکتے ہیں، نہ بکتے ہیں، نہ لوٹوں کو ووٹ دیتے ہیں۔ اور میں بڑی خوش ہوں کہ جعلی حکومت کے ایسے ترجمان گلگت بلتستان میں آئے ہیں، جب وہ منہ کھولتے ہیں تو غلاظت ٹپکتی ہے۔ حضرت علی شیر خدا نے ایک بات فرمائی تھی، انہوں نے کہا انسان اپنے زبان کے پردے میں چھپا ہوا ہے، جب زبان کا پردہ ہٹتا ہے تو انسان کا اصل چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ ان کا اصل چہرہ عوام نے دیکھ لیا، اور گلگت بلتستان کے پاک اور صاف عوام جو محبت کرنے والے عوام ہیں، سچی بات کرنے والے عوام ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس گندگی کو اور غلاظت کو گلگت بلتستان کی سرزمین پہ جگہ نہیں دینی۔ کیا آپ ایسے لوگوں کو کبھی ووٹ کرو گے جو نہ خواتین کا احترام کرتے ہیں، نہ انسان کا احترام کرتے ہیں؟ جو میں جب کراچی میں تھی جلسے کے لیے تو یہ میرے کمرے کا دروازہ توڑ کر میرے بستر تک آ گئے تھے۔ کیا گلگت بلتستان کے عوام ان کا چہرہ نہیں پہچانتے؟ یہ وہ لوگ ہیں، جب میں اپنے والد کو کوٹ لکھپت جیل میں، جب نواز شریف صاحب وہاں قید تھے، جب میں وہاں گئی تو انہوں نے، جہاں میرے والد سے میری ملاقات ہو رہی تھی، انہوں نے میرے والد کی آنکھوں کے سامنے اس کی بیٹی کو گرفتار کیا۔ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ مجھے گرفتار کسی مقدمے کی بنیاد پر نہیں کیا گیا تھا، مجھے گلگت بلتستان کے عوام کی طرح سچائی کا ساتھ دینے پر گرفتار کیا گیا تھا۔ مجھے گلگت
بلتستان کے عوام کی طرح حق کے لیے آواز اٹھانے پر گرفتار کیا گیا تھا. مجھے گلگت بلتستان کے عوام کی طرح غلط کو غلط کہنے پر گرفتار کیا گیا تھا. مجھے گلگت بلتستان کے عوام کی طرح نواز شریف کے ساتھ ڈٹے رہنے پر گرفتار کیا گیا تھا. تو میرے آخری ایک میسج بہت ضروری ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام بہت بڑا شعور رکھتے ہیں, شعر و شاعری سے بھی شغف رکھتے ہیں, پڑھنے لکھنے سے بھی شغف رکھتے ہیں. میں یہ جانتی ہوں کہ وہ اتنے سمجھدار ہیں, اتنے باشعور ہیں کہ اپنی تقدیر کا فیصلہ, اپنی قسمت کا فیصلہ, اپنی ترقی اور خوشحالی کا فیصلہ ایک ایسی حکومت کے ہاتھ میں نہیں دیں گے جو حکومت اب جاتی نظر آ رہی ہے. وہ حکومت جس کو پورے پاکستان سے صرف ایک ہی چیز مل رہی ہے, حکومت انسان کرتا ہے عزت کے لیے, حکومت انسان کرتا ہے سر اٹھا کے, انسان کرتا ہے خدمت کے لیے, بے عزتی اور ذلت کے لیے. ایسے رزق اور ایسی حکومت سے موت اچھی جس کے بدلے میں آپ کو اتنی ذلت ملے جو آپ کو آج مل رہی ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس حکومت کو پورے پاکستان سے صرف ایک ہی چیز مل رہی ہے جس کے گواہ خود ہیں, اور وہ یہ ہے کہ پورا پاکستان آج جھولیاں اٹھا کے ان لوگوں کو, ان جس جعلی حکومت اور عمران خان کو بد دعائیں دے رہا ہے. تو جس حکومت کو ہر جگہ سے, پاکستان کے کونے کونے سے بد دعائیں مل رہی ہوں, اس کو گلگت بلتستان کے باشعور عوام کبھی ووٹ دیں گے؟ کبھی دیں گے؟ کیونکہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب بھی بل بلا رہا ہے, پنجاب کے عوام بھی بل بلا رہے ہیں, کراچی کے اور سندھ کے عوام بھی رو رہے ہیں, گلگت بلتستان کے عوام بھی رو رہے ہیں, بلوچستان کے عوام بھی رو رہے ہیں, خیبر پختونخوا کے عوام بھی رو رہے ہیں. کبھی اتنی گندی گورننس اور کبھی اتنی مہنگائی پاکستان نے شاید پچھلے کئی سالوں میں دیکھی نہیں تھی. کہاں ایک طرف نواز شریف نے لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے ختم کیے اللہ تعالیٰ کے فضل سے, پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا, مہنگائی کا خاتمہ کیا, اور کہاں آج روٹی 30 روپے کی ہو گئی. آج آپ کے گھروں میں مصیبتیں, میری ماں بہنوں میں جانتی ہوں کہ کتنی مہنگائی ہو گئی اور اس سے آپ کے کچن کے خرچوں پہ کتنا فرق پڑا ہے. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ اپنے بچوں کو روٹی کھلائیں, اپنی بجلی اور گیس کے بل دیں, یا اپنے بچوں کی فیسیں دیں, یا اپنے بوڑھے والدین یا ساس سسر کی دوائی کا خرچہ برداشت کریں. 600% قہر خدا کا, غضب خدا کا, 600% دوائیوں کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے, دوائیوں کی قیمت کے اندر. اب انسان کے لیے مرنا بھی سستا نہیں رہا. تو جس حکومت سے پناہ مانگنی چاہیے, جن شیطانوں سے پناہ مانگنی چاہیے, ان کو گلگت بلتستان ووٹ نہیں دے گا انشاءاللہ تعالی. اور ابھی حفیظ الرحمان صاحب نے کہا کہ ان کی جگہ پاگل خانے میں ہے. میں سمجھتی ہوں ان کی جگہ پاگل خانے میں نہیں ہے, ان کی ایک ہی جگہ ہے, ان کو عوام کے حوالے کرو تاکہ عوام اپنے ایک ایک حساب لے ان سے. تو میرے بھائیوں, یہ جتنی چاہے دھاندلی کر لیں. اب یہ جو میرے کینڈیڈیٹس یہاں پہ کھڑے ہیں, ان کو میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ کیونکہ مجھے گلگت بلتستان کی ہر سڑک پہ, ہر گلی میں, ہر شہر میں, ہر محلے میں, ہر گاؤں میں مجھے صرف ایک ہی چیز نظر آئی, اور وہ ہے شیر. نہیں, سب زور سے نعرہ لگاؤ, خواتین بھی لگائیں, ٹھپے پہ ٹھپا, ٹھپے پہ ٹھپا. اور شیر پہ صرف ٹھپا نہیں لگانا بلکہ اپنے ووٹ پہ پہرا بھی دینا ہے. کسی کو اپنا ووٹ چوری کرنے کی اجازت نہیں دینی. اور میرے یہ جو بھائی سامنے کھڑے, میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ ہم رونے والے لوگ نہیں ہیں کہ ہو جی دھاندلی ہو گئی, ہم ہار گئے. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہی. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں جب سے یہاں پر آئی ہوں, میں نے صرف یہاں پر شیر اور مسلم لیگ نون کو دیکھا ہے ماشاءاللہ. اور
اور ٹی وی اسکرینز کے ذریعے پورے پاکستان نے بھی دیکھ لیا ہے کہ گلگت بلتستان کے ہر کونے سے صرف شیر اور نواز شریف کی آواز آ رہی ہے. اگر تم نے دھاندلی کی کوشش کی تو یاد رکھو کہ عوام تمہیں چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ. وہ 2018 اور وقت تھا جب تم نے دھاندلی کر لی، اور وہ بھی 2-2.5 سال میں تم اتنی بری طرح تمہارا نقاب اتر گیا اور ایکسپوز ہو گئے ہو. دھاندلی کرنے والے بھی ایکسپوز ہو گئے، دھاندلی کے پروڈکٹس بھی ایکسپوز ہو گئے ہیں. اگر وہ دھاندلی اب جاتی نظر آ رہی ہے تو گلگت بلتستان میں دھاندلی کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. تو اگر تم نے دھاندلی کی تو گلگت بلتستان کے عوام تمہیں معاف کبھی نہیں کریں گے. نہ تمہیں مریم نواز شریف معاف کرے گی، نہ تمہارا پیچھا چھوڑے گی انشاءاللہ. تمہیں گھر تک پہنچا کر آئیں گے انشاءاللہ تعالی. تو آؤ آخر میں یہ وعدہ کرتے ہیں کہ 15 نومبر کو انشاءاللہ اسی طرح جوک در جوک اپنے گھروں سے نکلیں گے، شیر پر مہر لگائیں گے. اور میری ماں بہنوں بیٹیوں وعدہ کرتے ہو نا کہ نکلو گے انشاءاللہ. یہ جو چھتوں پر اور دیواروں پر بیٹھی میری مائیں بہنیں بیٹیاں، وعدہ کرو کہ نکلو گے انشاءاللہ. شیر پہ مہر لگاؤ گے انشاءاللہ، اپنی ترقی پر مہر لگاؤ گے انشاءاللہ. اور میرے یہ نوجوان مجھ سے وعدہ کریں کہ اپنے ووٹ پر پہرا بھی دو گے انشاءاللہ. دھاندلی کرنے کی اجازت نہیں دو گے اور وہیں پہ اس کو روکو گے. یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں 30 سیٹیں میڈیکل کی تھی، نواز شریف نے 70 کی. انشاءاللہ اس میں استور کا بھی کوٹا ہوگا، انشاءاللہ ہوگا. اور آخر میں میرے ساتھ مل کر 2-3 نعرے لگا دو. ایک تو چگام کی میرے بہن بھائی مائیں بیٹیاں بیٹے زندہ باد، استور زندہ باد. نواز شریف، آخر میں ایک دفعہ اور نواز شریف، نواز شریف زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان بائنڈ آباد. اللہ حافظ.